रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गांदरबल जिले में ज़ेडमो टनल का इफ्तिताह कर रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म के दौरे वादी के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। ज़ेडमो टनल के चालू होने से मशहूर सियाहती मकाम सोनमर्ग को एक अहम विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर दी जा सकती है तरक्की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का हुकूमत गुलमर्ग में स्कीइंग सरगर्मियों को फरोग देने की मुतमन्नी। जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की नीज यहाँ के लोगों की फलाह बहबूद और इक्तिसादी तरक्की यकीनी बनाना सरकार की तरजीहात में सर फहरिस्त। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और नौजवानों के कौमी दिन पर आज अजीम रहनुमा फलसफी और मुफक्किर स्वामी विवेकानंद को शानदार खराज पेश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कई नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स मुज़ाकरात में शिरकत। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दौरे वादी के दौरान गांदरबल जिले में ज़ेडमो टनल का इफ्तिताह करेंगे। श्रीनगर लेह शाहरा पर तामीर की गई इस कलीदी अहमियत वाली टनल की वजह से साल भर श्रीनगर और सोनमर्ग के दरमियान हर तरह के मौसम में ट्रैफिक की आवाजाही यकीनी बन जाएगी। इस टनल प्रोजेक्ट को जायद 2700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस टनल की वजह से सियाहती मकाम सोनमर्ग में पूरे साल सियाहती सरगर्मियों का चलन रहेगा, जबकि मशहूर सियाहती मकाम में विंटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ इलाके में इक्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। यही नहीं बल्कि इस टनल की वजह से श्रीनगर और लद्दाख के दरमियान सफर भी आसान बनेगा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म के कल के दौरे के पेश नज़र वादी भर बिलखुसूस गांदरबल और श्रीनगर अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़ेडमो टनल के इफ्तिताह के हवाले से होने वाली तकरीब के आसान तरीके से अंजाम दही यकीनी बनाने के लिए हसास जगहों और अहम तनसीबात के गिरदनवा में सिक्योरिटी की इजाफी नफरी तैनात करने के साथ साथ निगरानी के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर खुसूसी नाके भी लगाए गए हैं जहां गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया गया है। कल मुनक़िद होने वाली इस अहम तकरीब के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस और मरकजी हिफाजती एजेंसियां इंतहाई करीबी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर लेह शाहरा पर ज़ेडमो टनल की इफ्तिताह से मशहूर सियाती मकाम सोनमर्ग को एक अहम विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि अगले 5 बरसों के दौरान सोनमर्ग को सरमाई सियाहत के हवाले से एक बेहतरीन जगह के तौर फरोग दिया जा सके। उन्होंने आज गुलमर्ग में स्कीइंग करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बात के मुतमन्नी है कि गुलमर्ग में स्कीइंग सरगर्मी को भी फरोग मिले, क्योंकि ऐसा होने से न सिर्फ सियाहती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा बल्कि सियाहत सेक्टर से वाबस्ता हर शख्स का फायदा भी होगा। उन्होंने कहा कि सोनमर्ग में बैन अवी सतह के स्कीइंग मुकाबले मुनाकिद करने के लिए जहां स्लोप्स तैयार करने की जरूरत है, वहीं बुनियादी ढांचा भी कायम करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि यहां फरवरी के आखिर में खेलो इंडिया मुकाबले मुनाकिद हो रहे हैं, जिनके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए तमाम मुतल्लिकीन के पास दरकार वक्त दस्तयाब है। स्कीयर हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर के जो स्कीयर यहाँ आके स्की करना चाहते हैं वो आ पाएँ। आज मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के सिलसिले में आया हूँ ताकि गुलमर्ग की प्रमोशन हो और ज़्यादा टूरिज़्म बढ़े
کیونکہ ٹورزم سے لوگوں کی کمائی ہوتی ہے، چاہے وہ اسکی گائیڈ ہو، اسکی انسٹرکٹر ہو، اسکی اٹھانے والا ہو، سلیج والے ہوں، ATV، سنو موبیل، یہاں چھوٹے چھوٹے ڈھابے، ریسٹورانٹ، دکانیں، لوگوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ ٹورسٹ آئیں اتنا زیادہ لوگ کماتے ہیں، تو اس لیے آج میں یہاں آیا ہوں تھوڑا سا گلمرگ کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ زیڈمو ٹنل چالو ہونے سے سونمرگ جیسے صحت افزا مقامات پر سال بھر نہ صرف سیاحوں کو آنے جانے میں آسانی ہوگی بلکہ علاقے کی وسیع آبادی کو اس سے موسم سرما کے دوران بھی اقتصادی ترقی ملنے کے امکانات ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اب بانڈی پورہ، گریز ٹنل، مغل روڈ، سنتھن ٹاپ اور کپرن ٹنلوں پر کام جلد شروع کیا جائے گا تاکہ ان ٹنلوں کے تعمیر ہونے کے بعد ان علاقوں کے لوگوں کو بھی ہر طرح کے موسم میں ایک دوسرے کے علاقوں میں آنے جانے میں آسانی ہو۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کہا کہ جموں کشمیر کی مجموعی ترقی اور یہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود نیز اقتصادی ترقی یقینی بنانا سرکار کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ موصوف نے آج جٹ سبھا کے اہتمام سے RS پورہ جموں میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرکار کے ان اقدامات کا تذکرہ کیا جو یہاں مساوی ترقی یقینی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سبھی متعلقین کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جموں کشمیر کے طول و عرض میں ترقیاتی عمل میں صورت لائی جائے اور پروجیکٹوں کو عملانے کے دوران نگرانی کے نظام کو بھی مزید مؤثر بنایا جائے۔ بعد میں نائب وزیر اعلیٰ نے سبھا کی طرف سے لوہری کے حوالے سے تقریبات میں بھی شرکت کی۔ ایگریکلچر پروڈکشن اور دیہی ترقیات کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج چھجہامہ رفیع آباد جا کر رامبن میں گزشتہ دنوں سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے 2 نوجوانوں دانش امتیاز خان اور یاسر امتیاز خان کے گھر جا کر ان کے لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ انہوں نے اس موقع پر لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے دونوں نوجوانوں کی ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ حاجن بانڈی پورہ میں آج کشمیری زبان کے نامور شاعر، ادیب اور براڈ کاسٹر میر غلام رسول نازکی کی زندگی اور ادبی کارناموں سے متعلق ایک روزہ سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی افتتاحی نشست کی صدارت ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیری ایڈوائزری بورڈ کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان نے کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ساہتیہ اکیڈمی نے پچھلے 2 برسوں کے دوران جموں کشمیر میں کارہایہ نمایاں انجام دے کر سینکڑوں نامی گمنام شاعروں اور ادیبوں کو سٹیج فراہم کیا۔ تقریب کی دوسری نشست محفل مقالات پر مبنی تھی جس میں میر غلام رسول نازکی کی زندگی اور ادبی کارناموں سے متعلق کئی مقالے پڑھے گئے۔ اس موقع پر سرکردہ شعراء اور میڈیا نمائندوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ سری نگر پولیس نے منشیات سمگلر سے وابستہ 100 سے زیادہ بینک کھاتے منجمد کیے ہیں۔ منشیات کے مختلف کیسوں کے حوالے سے مالیاتی تحقیقات میں صورت لاتے ہوئے پولیس نے ایک کارروائی عمل میں لائی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایسے بینک کھاتوں میں لاکھوں روپے جمع کیے گئے ہیں اور ان بینک کھاتوں میں ہوئے لین دین کی باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ان کھاتوں کو منجمد کرنے سے منشیات سمگلنگ سے وابستہ نیٹ ورکس کی ان مالی وسائل تک رسائی ناممکن بن گئی ہے۔ آج نوجوانوں کا قومی دن ہے۔ یہ دن عظیم رہنما، فلسفی اور مفکر سوامی وویکانند کی یاد میں ہر سال 12 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ ان کی متاثر کن زندگی اور بااختیار بنانے کا پیغام نوجوانوں کو اپنے خوابوں کو پروان چڑھانے اور اپنی توانائی کو بروئے کار لانے نیز ان کے نظریات کے مطابق ایک بہتر مستقبل کو شکل دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سوامی وویکانند کو ان کے یوم پیدائش پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نوجوانوں کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم ایک نمائش دیکھنے گئے اور نوجوان لیڈروں کے ساتھ گفتگو کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے مختلف پروگراموں میں شرکت کی جو ملک کے مستقبل کے رہنماؤں کو ترغیب اور تحریک دینے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ 3 روزہ تقریب کا آغاز جمعے کو ہوا تھا جس سے نوجوانوں کو وکست بھارت کے لیے اختراعی حل پیش کرنے کا منفرد وسیلہ ملا ہے۔ اس تقریب کے دوران وزیر اعظم نے ملک بھر سے آئے ہوئے 3000 پرجوش نوجوان رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے 10 موضوعات پر ان نوجوانوں کی تحریر کردہ بہترین مضامین کا ایک مجموعہ بھی جاری کیا۔ ان موضوعات میں تکنیک، پائیدار نظام، خواتین کو بااختیار بنانا، مینوفیکچرنگ اور زراعت شامل ہیں۔
شیر کشمیر پارک سرینگر میں آج ایس ایس بی کی 10ویں بٹالین اور ایک NGO کے اشتراک سے جشن چلے کلان منعقد کیا گیا۔ اس فیسٹیول کا مقصد مقامی نوجوانوں کو آرٹ، میوزک اور سپورٹس کے لیے موسم سرما کے دوران پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ اس موقع پر غریب اور مستحق افراد کے لیے ایک میڈیکل کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ پلوامہ سے تعلق رکھنے والی دشا پنڈت نے ازبکستان میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ اس نے عالمی سطح پر اس چیمپئن شپ میں بھارت کی طرف سے حصہ لیا۔ اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کامیابی کا سہرا ان کے والدین اور کوچ کو دیا ہے۔ موصوفہ نے کہا کہ وہ کھیلوں کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی کافی دلچسپی لے رہی ہیں۔ With the support, guidance and blessings of my parents, my coach Nazir sir اور میرے all well wishers، ان کی وجہ سے میں نے آج تک جو ہے بہت سارے اسٹیٹ سے لے کر نیشنل چیمپئن شپس کھیلی ہے، اور انٹرنیشنل کی بات کی جائے تو میرے پاس ابھی تک 4 انٹرنیشنلز ہیں، جس میں سے ایک ساؤتھ ایشین ہے، ایک ٹرائی نیشن ہے، ایک 12th انٹرنیشنل ماسٹرز کپ ہے، اور ایک میں ریسنٹلی ازبیکستان سے ورلڈ چیمپئن شپ کھیل کے آئی ہوں، اور جن سبھی میں میرا گولڈ میڈل رہا ہے۔ BSF کشمیر فرنٹیئر کے کپواڑہ میں قائم 127ویں بٹالین کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رنگ پائن سے وابستہ 12 طلباء اور 2 اساتذہ کے لیے بھارت درشن دورے کا اہتمام کیا ہے۔ ان اساتذہ اور طلباء کو آج اس دورے کے سلسلے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ MD اپادھیائے نے حیدرآباد کے لیے روانہ کیا۔ اس موقع پر فورس کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس دورے کے دوران یہ طلباء اور اساتذہ حیدرآباد میں کئی اہم جگہیں دیکھیں گے۔ خلائی تحقیقی بھارتی تنظیم اسرو نے ڈاکنگ سے پہلے اسپارڈیکس پروگرام کے تحت اپنے 2 سیٹلائٹس کو ایک سطح پر لانے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اسرو چیزر اور ٹارگٹ سیٹلائٹس کو 3 میٹر کی دوری پر لانے اور بعد میں انہیں پھر سے محفوظ فاصلے تک پہنچانے میں کامیاب رہی ہے۔ ان سیٹلائٹس پر لگے ہوئے کیمروں سے لی گئی تصویریں بھی اسرو نے جاری کی ہیں۔ بھارتی خلائی ایجنسی نے ٹویٹ کیا ہے کہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی دونوں کو ملانے کا عمل انجام دیا جائے گا۔ ڈاکنگ کے تجربات سے قبل اس مشن کے لیے اسرو کے تیار کردہ سبھی سینسرز کی پوری طرح جانچ کی جائے گی۔ ڈاکنگ کے بعد دونوں سیٹلائٹس کو واحد اسپیس کرافٹ کے طور پر کنٹرول کیا جائے گا۔ ڈاکنگ کے عمل کی کامیاب ہونے کی تصدیق کے بعد دونوں سیٹلائٹس کو پھر سے علیحدہ کیا جائے گا تاکہ وہ آزادانہ طور پر کام کر سکیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت DD کوشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، اینڈرائیڈ ویوز اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔